नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह कहफ के हम 17 आयत पढ़ चुके थे। जो बात चल रही थी वो याद होगी। असहाबे कहफ का वाक़या चल रहा है, उसकी तफसील शुरू हो चुकी थी। उसके थोड़ी सी हमने पढ़ ली थी कि किस तरह वो अल्लाह से दुआ करके वहाँ पहुँचते हैं और किस तरह अल्लाह ताला की तरफ से इंतज़ाम होता है कि सूरज की उन्हें धूप नहीं लग रही है लेकिन रोशनी पड़ रही है उन पर, और उसको अल्लाह की जैसे आयत कहा गया। और अब यहाँ पे कहा जा रहा है आयत नंबर 18 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तहसबुहुम, व और तहसबा, हसिबा होता है गुमान करना, ख्याल करना। तहसबु, तुम गुमान करो, तुम ख्याल करते, हम उनको, ऐक़ाज़न का लफ्ज़ जो है उसका रूट वर्ड ये क़ाब, तो उससे ऐक़ाज़ा जागना। तो और तुम गुमान करते कि वो जाग रहे हैं। वह हम, और वो, रुकूद, रुकूद जो है रक़दा से राक़िद की जमा रुकूद, कि वो सोए हुए थे, हालांकि वो सोए पड़े थे, मगर तुम उनको गुमान करते कि वो जाग रहे हैं। व नुक़ल्लिबुहुम, और हम, व और नु हम के लिए, नुक़ल्लिबु हम उन्हें पलटा रहे थे। क़लबा होता ना उलटना पलटना, हम उनको, तो उनको उल्टाना पलटाना क्या है, करवटें जिस तरह इंसान नींद में बदलता है, तो हम उन्हें करवटें दिलवा रहे थे। ज़ातल यमीनी, दाएं तरफ, व ज़ातल शिमाली, और बाएं तरफ। व कल्बुहुम, और कुत्ता उनका, बासितुन, फैलाए हुए, बसता होता फैलाने के लिए, तो फैलाए हुए था। ज़िराअही, ज़िराअ का जो लफ्ज़ है उसके हाथ के लिए, ज़िराअई कहे तो दोनों हाथ अपने उसने हाथ फैलाए हुए हैं। कोहनी से उंगलियों तक के हिस्से को ज़िरा कहा जाता। तो उसने फैलाए हुए थे दोनों हाथ। बिल वसीद, वसीद पर, वसीद क्या है, वाव स्वाद दाल से है। वसता, वसीद वैसे कहते हैं अहाता, जो मवेशी वगैरह के लिए बना लिया जाता, किसी चौखट को भी कहा जाता। तो उस पे सदा कहा गया ना, जैसे सूरह मज़ा में बंद कर देने के लिए, जैसे दरवाजा बंद कहाँ होता है, दहलीज पर बंद होता है, तो वसीद दहलीज को कहा जा सकता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिल वसीद, वो जैसे गार का दहाना, गार का तो दहलीज नहीं दहाना कहते हैं ना, तो दहाने पर वो अपने जैसे बाजू फैलाए हुए बैठा हुआ था कुत्ता उनका। लवित तलाता, लौ यानी अगर, तलाता तू झांकता, तलाआ होता है कि झांकना देखना, तो सूरज का तुलू होने का लफ्ज़ भी उसी से ही है। तो लवित तलाता, कि अगर झांकता तू, अलैहिम उन पर, लवल्लैता, ला जो है वो ताकीद का, और वल्ला के माने होते हैं जैसे मुंह फेरना, लवल्लैता तू पीठ फेर लेता, जैसे मिनहुम उनसे, फिरारा भागता हुआ, उन फौरन ही अगर उन पर नजर पड़ती तो फौरन पीठ पलटा के भाग लेते। वाला मुलेअत, व और ला ये भी ताकीद का, मुलेअत का जो लफ्ज़ है मिल उनसे, जिसके माने होते भर जाना, तो मुलेअत भर जाता, मिनहुम उनसे, रोबा रोब में, यानी दिल जो है रोब से भर जाता, दहशत दिल में आ जाती अगर उन पर नजर पड़ती। अब यहाँ बात का अंदाज हम देखते हैं बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पिछली आयत में भी था। वतरा शमसा, तू देखता सूरज को, इदा तलाता, जब वो तू निकलता है, तुलू होता है, तो उसी तरह यहाँ है वतहसबुहुम, जैसे मुखातिब को कहा जा रहा हो तुम वहां होते। इस तरह कहना किस तरह, एक तो बहुत इंटरेक्शन हो रहा है, सामने बात हो रही है, अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब हो रहा हो या हम में से हर एक से हो रहा हो, तो खिताब करके बताया जा रहा है और हमारे तस्वुर को वहां ले जाया जा रहा है। आज से वो सदियां पहले वहां अगर हम होते, जरा गौर करो, जरा तस्वुर में लाओ, जरा गुमान करो कि अगर तो वहां होते तो क्या होता, तुम क्या कर रहे होते। तो बात कही जा रही कि वतहसबुहुम, कि तुम तो गुमान करते उनको कि वो जाग रहे हैं, ऐक़ाज़न, कोई यानी अगर कोई गार के दहाने पे पहुंच भी जाता
تو وہ یہ سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، اگرچہ اتنی گہری نیند، صدیوں کی نیند میں پڑے ہوئے تھے وہ، لیکن گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں سنبھالا ہوا تھا. وہم رقود، نہ صرف سو رہے تھے بلکہ اتنی گہری لمبی نیند سو رہے تھے. لیکن ہو کیا رہا تھا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم کروٹیں ان کو بدلوا رہے تھے، ذات الیمینی و ذات الشمال. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ کروٹیں لے رہے تھے، بلکہ ہم دلوا رہے تھے. اللہ تعالیٰ تھا جو انہیں کروٹیں دلوا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص وہ انتظام ہو رہا تھا کہ کبھی انہیں داہنے طرف کبھی بائیں طرف کروٹ بدلوایا جا رہی تھی. اب یہ کروٹ جسمانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے نا، کہ اگر ایک ہی طرف انسان پڑا رہے تو کیسے جسم ہی اکڑ جائے. اور یہ تو اتنے لمبے عرصے کے لیے سو رہے تھے تو بالکل ہی ان کو جیسے زمین ہی کھا جاتی، ان کو زمین میں مٹی میں ملنا شروع ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہو رہا تھا کہ وہ ادھر سے ادھر پلٹتے رہیں، ادھر سے ادھر کروٹیں لیتے رہیں. پھر کہا جاتا قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، اور ان کا کتا بیٹھا ہوا تھا ان کے غار کے دہانے پر. یہاں پہ بھی جیسے ہم پچھلی آیت سے سمجھ رہے تھے، ان کے لیے تو ایک بڑا خاص انتظام تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ کے انتظام کے تحت وہ کس طرح سے سوتے رہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کروٹیں بدلوائی جا رہی ہیں اور اطمینان سے صدیوں کے لیے سو رہے تھے. لیکن بالکل یہی چیز ہے، کروٹیں دلوانا بھی سوچے ہم بھی کس طرح بالکل بے ہوش سو سکتے ہیں نا. ہمیں پتہ نہ ہو گہری نیند میں ہمیں کب ہوش ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک طرف سوتے رہے تو صبح سارا ہاتھ ہی ہمارا اکھڑا ہوا ہوگا، اٹھ نہیں سکیں گے. کون ہے جو دلواتا ہے نا کروٹیں گہری نیند میں، جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کبھی ادھر کبھی ادھر انسان خود بخود جو ہوتا رہتا ہے. وہ بھی بالکل اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اپنے ہر بندے کے ساتھ بھی ہے. اب ایک اور انتظام جو ان کے حفاظت کے لیے وہاں پہ ہو رہا تھا وہ یہ کہ ان کا کتا بھی وہاں پہ موجود بھی تھا، اور وہ جو ہے یہ تو لیٹے ہوئے ہیں کروٹیں بدل رہے ہیں، وہ ایسی پوزیشن میں وہاں سو رہا ہے جیسے کہ بیٹھا ہوا ہو، بس اس کے پنجے سامنے پھیلے ہوئے ہوں دو ہاتھ. جس طرح کوئی حفاظت کے لیے کتا کہیں بیٹھا ہوا ہو تو جیسے بیٹھتا ہے، بالکل وہ نقشہ پہ رکھا جا رہا ہے نا. ایک تو دہانے پہ بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی دور سے آتا ہوا بھی دیکھ لے، کوئی داخل ہونا چاہے تو پہلے اسے کتے کا سامنا کرنا پڑے، اور وہ بھی دیکھنے والے کو ایسے ہی نظر آ رہا ہو جیسے بس جاگتا حفاظت کرتا ہوا بیٹھا ہے، حالانکہ وہ بھی لگتا ہے کہ سو رہا تھا. اور اسی کی وجہ سے کیا ہوتا کہ اگر لو اطلعت، یہاں بھی اسی طرح سے کہا جا رہا ہے تم اگر دیکھتے، اگر تم جھانکتے. تو وہی بات ہے کہ سوچو، تصور میں لاؤ، خود کو وہاں پہنچا دو تو اس غار کے دہانے پہ خود جیسے دیکھو کہ اگر ہوتے تو کیا ہوتا، کہ اگر تم جھانکتے ان پر تو فوراً لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، کہ تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، ایک دم ہی جیسے روب دہشت زدہ ہو جاتے ہیں نا. ظاہر ہے ایسی کسی منظر پہ اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے تو کیسے انسان دہشت زدہ ہی ہو سکتا ہے نا. حیران ہی ہوگا کہ آخر پہاڑوں کے بیچ میں ایک غار کے اندر یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح لیٹے ہوئے ہیں. انہیں چاہے وہ کوئی برا سمجھے کہ کوئی چور ڈاکو خیال کرے، یا کوئی راہب وغیرہ، یا کوئی اور آسمانی مخلوق کے بارے میں سوچے، جو بھی سوچے، ایک بہرحال انجانا قسم کا خوف ضرور طاری ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نہیں رکھا تھا نا وہ انتظام کہ کوئی دیکھے تو وہ اس پہ خوف طاری ہو جائے. اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا تعالیٰ کا جو انتظام تھا اسی وجہ سے یہ صدیوں کے لیے سوتے رہے. کوئی انٹرپشن کرنے والا ان کے لیے نہیں تھا، کوئی مداخلت نہیں ہوئی، کوئی گھسا نہیں، کوئی جانور تک نہیں گھسنے کی ہمت نہیں کی، کسی انسان نے وہاں گھسنے کی ہمت نہیں کی، اور وہ اطمینان سے سوتے رہے. اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام بتایا جا رہا ہے. وَلَمُلِئَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا، بس دل میں روب ہی بھر جاتا. اور پھر کہا جاتا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، اٹھایا ہم نے ان کو. سورہ کہف ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 19. اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو. باسا کا لفظ ایسے اکثر تو استعمال ہوتا ہے نا موت کے بعد اٹھنے کے لیے بھی، باسا بعد الموت، لیکن نیند بھی آدھی موت بھی ہے، اور یہ کہ اتنی لمبی نیند کے بعد اٹھنے کے لیے ان کی تو خاص ایسی نیند تھی نا جس کے لیے باسا کے لفظ ہو سکتا تھا کہ بَعَثْنَاهُمْ، اٹھایا ہم نے ان کو. اب آنکھ کھل گئی ان کی، لیکن آنکھ کھلنے والا کون تھا، کس کا پورا انتظام تھا کہ اس خاص وقت میں ان کی آنکھ کھلے
ہم نے ان کو اٹھایا لی یتساءلوا، لی لیے، تاکہ یتساءلوا وہ سوال کریں، بینہم آپس میں، اس کے لیے ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ وہ اب آپس میں سوال کریں۔ قالا کہا، قائل منہم، قائل بات کرنے والا، قالا بات کرنا، کہا، اور قائل کہنے والا، منہم ان میں سے، یعنی وہ جو افراد سو رہے تھے اصحاب کہف، اب جو اٹھے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک، جیسے آنکھ کھلتے ہی پہلا خیال ذہن میں یہی آتا ہے نا، کیا ٹائم ہو رہا ہے، کس وقت کیا ہو رہا ہے، کتنی دیر ہم سو کے اٹھے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، رات کو بھی آنکھ کھلے اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی رات گزر چکی ہوگی، کیا اس وقت ٹائم ہو رہا ہے، گھڑی دیکھنا چاہتا ہے انسان فوراً۔ تو اسی طرح سے وہ بھی اٹھتے ہیں، اٹھ کے اب سوچ رہے ہیں کہ ایک بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، کم لبثتم، کم کتنے، لبثتم لبثا رہنا ہو کسی ایک مدت تک کسی جگہ رہنا، تو لبثتم تم کتنی مدت رہے، وہ پوچھتے ہیں۔ قالو کہا انہوں نے، اب کہنے والے زیادہ ہیں، ان میں سے باقی لوگ جواب دیتے ہیں یا کچھ لوگ جواب دیتے ہیں، لبثنا رہے ہم، یومن ایک دن، اور یا بعد یوم یا کچھ حصہ ایک دن کا۔ اب بالکل ان کو اندازہ نہیں ہوا اس وقت کہ وہ کتنا عرصہ سو کے اٹھے ہیں، بس اس کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر سوئے ہوں گے۔ قالو کہا انہوں نے، ربکم تمہارا پروردگار، عالم زیادہ جانتا ہے، بما ساتھ اس کے، لبثتم تم رہے، کتنا تم ٹھہرے، فابعثوا پس بھیجو، احدکم اپنے میں سے کسی کو، بورقکم ایک ورق کے ساتھ، چاندی کے سکے کے ساتھ، ہذہ اس، یعنی اس چاندی کے سکے کے ساتھ، الی مدینتی شہر کی طرف، فلینظر پس چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا ازکا طعاما کہ کون سا پاکیزہ تر کھانا ہے، فلیاتکم پس چاہیے کہ وہ لے کر آئے تمہارے پاس، برزق منہم کھانا اس میں سے، ولیتلطف اور نرمی سے کام لے، ولا اور نہیں، یشعرن آگاہ کر دے، حال بیان کر دے، بکم تمہارا، احدا کسی کو۔ اب اس آیت جو شروع کس طرح ہوتی ہے، وَكَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ جو کہا جا رہا ہے اسی طرح، اسی طرح کہنے میں کیا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے شان دکھائی تھی، جس طرح انہیں اتنے عجیب و غریب طریقے سے سلا کر رکھا تھا اتنے سالوں کے لیے، اسی طریقے سے ایک اور اب شان اللہ تعالیٰ نے دکھائی اپنی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند سے بیدار کر دیا، اٹھا دیا، اور تاکہ ان کے اندر سوال پیدا ہو، سوال جواب کریں کہ یہ ہم کتنی دیر ہم سوتے رہے، یہ خواب کی مدت، نیند کی مدت کتنی دیر ہم پر طاری رہی، اور پھر واضح ہو جائے، انہیں پھر پتہ چل جائے، جس طرح کہا جا رہا ہے نا، لیتساءلوا کہ تاکہ وہ سوال کرے، تاکہ وہ جان لے، وہ آپس میں سوال کرے۔ تو سوال کرنے کا کیا مطلب تھا کہ حقیقت پہ پہنچے، حقیقت کو جان لے، انہیں پتہ چل جائے۔ بالکل اسی طرح کی بات پیچھے بھی کہی گئی تھی نا، جہاں واقعہ شروع ہو رہا تھا، اس کا خلاصہ بیان ہو رہا تھا اس واقعے کا، کہ آیت نمبر 12 میں تھا کہ ثم بعثناہم، ہم نے اٹھایا ان کو، لنعلم تاکہ ہم دیکھیں، ای الحزبین کہ کون دونوں جماعتوں میں سے، احصیٰ لما لبثوا امدا کہ کون خوب واقف ہے اپنی مدت سے۔ یعنی اصل یہ ہونا تھا کہ اب پتہ چلے، اب غور کریں، سوال ہو، سب کے سامنے آ جائے کہ وہ اتنے دن سو کر اٹھے ہیں، اور یہ کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کتنا سو کر اٹھا ہے، پوری طرح اپنے جسم کے ساتھ دوبارہ بیدار ہو سکتا ہے، یہ بات اصل میں بتائی جانی تھی نا۔ تو اسی طرح وہ یا پہ وہ سوال کرتے ہیں اور پھر فوراً ہی، لیکن ابھی سوال ہوا ہے اور وہ طے کر دیتے، اتفاق ان کا ہو جاتا ہے کہ اس کی مدت کا تو بس اللہ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنی دیر سوئے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بس وہ باتیں کریں کہ یعنی کتنی دیر نہیں، اتنی دیر نہیں، اتنی دیر نہیں سوئے، یہ سب کچھ بات نہیں ہوتی نا ان کی، بس طے کر لیتے ہیں کہ ہاں بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اچھا، اس آیت پہ میں آ گئی ہوں، لیکن پچھلی آیت کے ایک بات بھی کرنی تھی، وہاں کتے کا جو تذکرہ آ رہا تھا کہ کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، تو اس کے بارے میں اب یعنی ہم یہ تو نہیں جان سکتے کہ ان اصحاب کے ساتھ کتا کیوں تھا، اس کے بارے میں ویسے مختلف خیالات کا اظہار کیا گیا کہ وہ اصحاب کہف جب غار کی طرف جا رہے تھے تو یہ کتا خود ہی ان کے ساتھ لگ گیا، اللہ کی مشیت تھی ظاہر ہے، یا پھر یہ بھی
ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کسی کا کتا تھا. اور یہ بات ہمیشہ سے لوگ کرتے رہے نا، مویشیاں وغیرہ کی حفاظت کے لیے کتے رکھے ہی جاتے تھے. تو اللہ عالم. لیکن کچھ علماء اس پر بات کرتے ہیں کہ جو شخص نیک لوگوں کی سے محبت رکھتا ہے اس کی نیکی کا حصہ اس کو بھی مل جاتا ہے نا، جو جس سے محبت کر رہا ہے. اصحاب کہف کے کتے نے ان سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا. ایک طرح سے ہاف جوک بھی سمجھا جا سکتا ہے یا ہاف فیکٹ کہ ان کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کیا عزت اس کی ہے کہ اس کا ہم قرآن میں تذکرہ پڑھ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات یاد کر لینے چاہیے جو کتے کو پالنے کے بارے میں حدیث میں آتے ہیں نا. وہ صحیح حدیث تو سب جانتے ہی ہوں گے جس میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شکاری کتے یا جانوروں کے محافظ کے علاوہ، یعنی ان دو وجوہات سے رکھنے کی اجازت ہے. کون سی دو وجوہات؟ اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے جو لوگ رکھتے ہیں. وہ کتا اگر اس کے علاوہ جو کوئی کتا پالتا ہو تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قیرات گھٹ جاتے ہیں. قیرات ویٹ وزن کے نام تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ اعمال میں جیسے کمی ہوتی رہے گی اگر کتے کو پالا اس وجہ کے علاوہ، ان 2 وجوہات کے علاوہ. ایک اور سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک تیسری قسم کے کتے کا بھی استثناء ہے کہ اسے بھی جیسے پالنے کے اس مقصد کے لیے پالنے کی بھی اجازت ہے. وہ یہ کہ کھیتی کی حفاظت کے لیے، کہ اپنی کھیت کی حفاظت کے لیے پالا گیا ہو. تو اب احادیث کو دیکھتے ہوئے جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ کہ کتا بھی ظاہر ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کچھ خصوصیات سے نوازا ہے جس میں انسان کے لیے کئی فائدے بھی رکھے ہوئے ہیں. شکار کر سکتا ہے، مویشیوں کی حفاظت کر سکتا ہے اور کیا کچھ. اور ان سے وہ فائدے اٹھانا جائز بھی ہے. اللہ کی مخلوق ہے، جانور ہی ہے، اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے تو وہ فائدے اٹھائے جا سکتے. اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا تو ظاہر لازمی ہے. پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخشش کی خوشخبری والی حدیث بھی سب کو یاد ہوگی. لیکن اس کی نجاستوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی لازمی ہے. اس کی رال میں ہی کتنی نجاست ہے، اور آج ہمیں ویسے بھی پتہ ہے میڈیکلی کہ کیا کچھ اس میں نقصانات ہیں، نقصانات کا ڈر ہو سکتا ہے، کیا کچھ ہے. اور ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر انسان اہمیت نہیں دے تو دنیا میں بھی نقصان اٹھا سکتا ہے اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی لازمی. ایسا نہیں ہو کہ گھر میں اس کو پیٹ بنا کے پال رہے ہوں، اس سے ضرور پرہیز کرنا ہی چاہیے. پھر اس آیت نمبر 19 میں کہا جا رہا ہے کہ اور اسی طرح یعنی اسی معجزے سے، جس معجزے سے اللہ نے سلایا تھا اسی معجزے سے ہم نے انہیں اٹھا دیا بَعَثْنَاهُمْ، تاکہ وہ سوال کریں. وہ سوال تو ہو نہیں تھے کہ کتنی دیر سوئے، وہ آپس میں سوال کرتے ہیں. اور سوال کر کے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بحث مباحثہ کرنے لگ جائے کہ نہیں میرا تو یہ خیال ہے ہم بس اتنا ہی سوئے، نہیں ہم اتنا سوئے. اس طرح کی کوئی بہت زیادہ بات نہیں کرتے، بلکہ فوراً ایک صحیح نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ قالوا، کہا انہوں نے، ربکم اعلم بما لبثتم، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنا رہے. انہوں نے کہا ہمارا رب بھی، تمہارا رب بھی زیادہ بہتر جانتا ہے. اب آگے فوراً کام کی بات شروع کر دیتے ہیں. ہمارے لیے بھی ان کی ایک ایک چیز میں نمونہ ہے نا. اصحاب کہف جو کچھ کر رہے ہیں کہ کس طرح ایسی بیکار باتوں میں بحث میں انسان نہ الجھ جائے. ابھی اس طرح کی بحث سلجھنے کے لیے آگے اور بھی ہدایت آ رہی ہے، لیکن یہاں ان کا نمونہ سامنے آ رہا ہے کہ ایک بات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ پہ چھوڑی جا سکتی ہے. اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جو کام کی بات ہے وہ کرو. وہ کیا ہے کہ اب فَبْعَثُوا، بھیجو. فَبْعَثُوا، پس تم بھیجو، احدکم، اپنے میں سے کسی کو، بِوَرَقِکُمْ ہَٰذِهِ، اس ورق کے ساتھ، اس سکے کے ساتھ بھیج دو، اِلَى الْمَدِینَةِ، شہر کی طرف. اب شہر قریبی ہے جس شہر سے وہ نکل کے آئے ہیں، لگتا ہے کہ بڑا شہر ہے تو اس کی طرف وہ بھیجنے کے لیے کہتے ہیں. اب یہ کہ جب ان میں سے ایک شہر کی طرف گیا تو کیا کچھ پیش آیا ہوگا اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، کہ وہ خود ہی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ 10-20 سال کے بعد کسی
بستی میں انسان پہنچے تو بستی کیا سے کیا ہو جاتی ہے. کوئی 40-50 سال پہلے کے سوچے کپڑے وغیرہ ہولیے میں کوئی شخص کسی بستی میں آ جائے تو کیا ہوگا. یہاں تو اتنی بڑی مدت کے بعد کی بات تھی نا, لیکن وہ تو سب ہم تصور کر سکتے. لیکن یہاں صرف ایک لفظ ہے کہ چاندی کے ورق کا جو تذکرہ آ رہا ہے کہ اس وقت کے ساتھ جاؤ, اس چاندی کے سکے کے ساتھ جاؤ, تو قرآن ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ شہر والوں کو کیسے پتہ چلا ان کے بارے میں کہ سکوں پر بادشاہوں کے نام وغیرہ لکھے جاتے تھے نا. تو جب وہ سکہ جا کے اس نے دیا ہوگا, ظاہر حیران تو ہو رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے, بستی کیسی ہے, لیکن خریدنا بھی تھا کھانا. اب پہنچتا ہے جب دیتا ہے وہ, تو اس سکے سے ہی پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا, یہ کب کون لوگ ہیں, کب کس زمانے کے تھے, کون سے بادشاہ کے زمانے کے تھے. اب واقعی سب ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہوگا نا, کیا بحث ہوئی, اس کو کیا کچھ سمجھا جا رہا ہو. اور جو ایک سریانی روایت کا جو آتا ہے تو اس میں یہ آتا ہے کہ وہ جب اس نے سکہ پیش کیا تو ظاہر دکاندار کو شبہ ہوا کہ کوئی پرانے خزانہ نکال کے لے کر آیا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی تک بات پہنچی, آگے حکام تک تو بات پہنچائی گئی, اللہ عالم. تو بہرحال بات پہنچ گئی, پتہ چل گیا لوگوں کو کہ وہ کوئی اس زمانے کا ہے. اس ذریعے سے پتہ چلا, اس چاندی کے ورق کے ذریعے سے. وہ تو بعد میں پتہ چلا, لیکن ابھی یہ جب بھیج رہے ہیں اپنے ساتھی کو تو یہ کیا بات کرتے ہیں, یہ کیا ہدایات دے رہے ہیں یہاں پہ. وہ کہتے ہیں پہلی چیز فَلْيَنْظُرْ, بس چاہیے کہ وہ دیکھے, ایہا ازکا طعاماً, کہ کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے, سب سے بہترین کھانا کون سا ہے. پاکیزہ کھانے کی ان کی نظر میں کیا اہمیت ہے سمجھ میں آتا ہے نا. سوچے اتنے خطرے میں اپنے آپ کو, وہ تو اس وقت گھراوا ہی سمجھ رہے ہیں نا, انہیں نہیں پتا کہ وہاں باہر بستی کوئی سارے مسلمان اب ہو چکے ہیں, وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جان کے در پہ ہے, سب اتنے خطرے میں ہیں, چھپے ہوئے ہیں. لیکن یہ نہیں ہدایت ہوتا کہ بس ہدایت کریں کہ جلدی سے بچ جاؤ, چپکے سے جو قریب سے ملتا ہے وہ اٹھا لاؤ, نہیں, وہ ہدایت کرتے ہیں بلکہ بہت تاکید کے ساتھ ہے نا. فَلْيَنْظُرْ, لام جو ہے تاکید کا ہے کہ ضروری چاہیے کہ وہ دیکھے. اس کا صرف پاکیزہ نہیں, اس کا پاکیزہ تر, زیادہ بہترین اچھا کھانا لے کر آئے, وہ ہدایت کرتے ہیں نا. اب جب وہ گئے تھے سونے کے لیے, اس وقت ظاہر شہر میں اکثریت مشرکین کی تھی, کچھ اہل ایمان بھی چھپے ہوئے ہوں گے جہاں انہیں پتا ہو کہ کھانا اچھا مل سکتا ہے جسے بھروسہ کیا جا سکتا. اب پاکیزگی کا ہمیں پتہ ہے, ایمان طہارت جو ہے پاکیزگی نصف ایمان ہے نا. ایک مومن اپنا جسم پاکیزہ رکھتا ہے, لباس پاکیزہ پہنتا ہے, پاکیزہ غذا کھاتا ہے, ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہتا ہے نا. اور وہ گندگی خاص شرک اور نفاق کی عقیدے کی ہو یا طبعی نجاست جو عام طور پہ گندگی وغیرہ ہو, ان سے بھی پرہیز کرنے والا ہوتا ہے. اور غذا کیا اور کیسی انسان کھاتا ہے اس پر اس کے ایمان کا بھی انحصار ہے نا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کتنی ہی دفعہ یہ بات آتی ہے, کلوا من طیبات, کھاؤ پاکیزہ اس میں سے, طیبات میں سے کھاؤ. یہ کھاؤ کے بعد بار بار اس لیے بھی آتی ہے کہ طیبات سے بھی پرہیزنا شروع کر دے انسان. اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کی ہے, ہمارے لیے نعمتیں دی ہیں اللہ نے ہمارے لیے, وہ کھاؤ لیکن پاکیزہ کی فکر کرو. سورہ بقرہ کی آیت 172 میں بھی اسی طرح آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, مومنوں کو خطاب کر کے, کلوا من طیبات ما رزقناکم, کہ کھاؤ جو طیبات جو ہم نے تمہیں دی ہے, اللہ نے دی ہے خاص طور پہ, واشکروا للہ, اور شکر کرو اللہ کا. سورہ مومنون میں رسولوں کو مخاطب کر کے کہا گیا, یا ایھا الرسل کلوا من طیبات وعملوا صالحا, کہ رسولوں کھاؤ پاکیزہ میں سے کھاؤ, طیبات میں سے کھاؤ اور عمل صالح کرو. یہ بات کہنا کس طرح ہے, جیسے ہر رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی ہو. پہلی بات کھانے کی ہے, پاکیزہ کھا رہے ہو, پاکیزہ چیز جسم میں جا رہی ہو, پاکیزہ چیز سے جسم بنا ہو, تو پھر عمل صالح کی بھی توفیق ہوگی نا. تو وہ حدیث بھی یاد دی ہوگی سب کس طرح دعا کے قبولیت کے بارے میں جو آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں. تو حدیث تو لمبی ہے لیکن اس میں ایک بات جو آپ نے آخر میں فرمائی وہ یہ کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبی مسافت طے کر کے مقدس مقام پر آتا ہے,
اور غبار سے اٹا ہوا ہے، گرد آلود ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اے میرے رب، یعنی دعائیں مانگ رہا ہے. گرد آلود ہے، غبار سے اٹا ہوا ہے، تو لگتا ہے کتنی محنت کر کے راستہ طے کر کے تھکا ہارا وہاں پہنچا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور وہ حرام ہی پر پلا ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی پاکیزہ کھانے کی کتنی اہمیت ہے نا. پاکیزہ دونوں طرح سے، پاکیزہ بھی ہو، صاف ستھرا ہو، کوئی نجاست کوئی گندگی نہیں ہو، اور پاکیزہ اس لحاظ سے بھی وہ لوگ بھی اسی طرح بھی کہہ رہے تھے نا استا تو آمن، کوئی حرام کھانا نہیں ہو، غلط طریقے سے ذبح کیا ہوا یا کوئی ناجائز چیز نہ ہو اس میں شامل ہو، بلکہ پاکیزہ کھانا ہو، وہ اس کو ہدایت کرتے ہیں وہ. اور پھر اس کے بعد اور جو ہدایت کو کر رہے ہیں بل یتلطف، اور نرمی سے کام لے، چاہیے کہ نرمی سے کام لے، یا بھی لام تاکید ہے. ولا یشعرن بکم احدا، اور نہ حال بیان کرے تمہارا کسی کو. اب یہ ول یتلطف کا جو لفظ ہے اس کو روٹ ورڈ ہے لام، تو اس سے لطف کے معنی پر ہم غور کرتے بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام لطیف کو سمجھنے کے لیے بھی اس پر ہم نے کافی بات کی، تو ذہن میں ہوگی آپ نے سیکس لوگوں کے. لطف کے لفظ میں ایک نرمی کا آتا ہے کہ بہت ہی کس مہربانی اور نرمی کا بھی آتا ہے، اور بہت باریک بینی سے جس کے انسان کے حواس ادراک نہیں کر سکے، پتہ نہیں چل سکے. تو ول یتلطف کہہ کے جو وہ ہدایت کر رہے ہیں اس ایک لفظ میں کئی ہدایات جیسے ہیں نا کہ، اور ان ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ ولا یشعرن بکم احدا، کہ کسی کوئی پہچان نہیں جائے، کسی کو خبر نہیں ہو، کسی کو تمہارے بارے میں خبر نہیں مل جائے. آہستگی سے اس طرح سے جاؤ اور آؤ کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اپنے اطراف اپنے ماحول سے چوکن نہ رہے، کسی کی نظروں میں نہ آ جائے، کوئی ایسا شور ہنگامہ نہ ہونے دے، کوئی ایسی بات نہ کرے کہ خواہ مخواہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے. ایک مومن کو اگر ایسے لوگوں کے درمیان ہو جہاں خطرے ہو، وہاں خواہ مخواہ ایک لوگوں کی اٹینشن لینے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے نا. کوئی جو ضروری نہیں ہے وہ کسی کی توجہ ان پہ ہو جائے، انڈیو اٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو، اسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. تو وہ یہ سارے اس کو ہدایت کرتے ہیں. اب اس واقعے کے شروع سے ہی ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے اللہ پر توکل کی بہترین مثال سامنے آ رہی ہے نا، کہ مومن اگرچہ ڈرپوک نہیں ہوتا، اللہ پہ پورا اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اپنا ایمان اسے جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالے. مومن جو ہے وہ توکل، حکمت اور سمجھداری کے ساتھ کام کرنے والا ہوتا ہے نا، حماقت اور بے وقوفی نہیں کر رہا ہوتا کہ اپنی بہادری دکھا کے خواہ مخواہ میں اپنے آپ ہی کو خطرے میں ڈالے، اپنی جان سے ہاتھ دھو لے. یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے نا. جان بچانے کی اہمیت اس واقعے میں شروع سے سمجھ آ رہی ہے. تو بالکل اسی طرح سے یہاں پہ بھی وہ اس کو ہدایت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایمان کی بلندی اور بہترین توکل جو آپ میں تھا اس تک کوئی اور انسان پہنچ بھی نہیں سکتا نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے وقت کس طرح پوری حکمت کے ساتھ کام کیا، پورے انتظامات کیے کہ بچے رہے، جان بچا سکے اپنی. غزوہ احد کے موقع پر بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک نہیں دو زرہیں پہنتے، پورے انتظامات کیے ہیں، فوج کے ساتھ نکلے ہیں، سب مورچے بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی حفاظت کا بھی سامان کیا ہوا ہے نا. اسی طرح سے یہ اصحاب کہف بھی اپنے ساتھی کو محتاط رہنے کی تاکید کر رہے ہیں اور اس کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں. ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے محتاط رہنا چاہیے. اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 20 میں، انہم بے شک وہ، یظہرو، ان اگر یظہرو ان پہ جیسے ظاہر ہو جائے، خبر انہیں مل جائے، ان کے سامنے آ جائے، ان کے علیکم تم پر، یعنی وہ اگر تمہارے بارے میں انہیں پتہ چل جائے تو کیا ہوگا، یرجموکم،
رجم کا لفظ ہوتا ہے سنسار کرنے کے لیے، پتھر مار کے ہلاک کیا جاتا تھا نا، تو یرجموکم سنسار کر دے تمہیں، او یا یعیدوکم اعادہ کرنا ہوتا ہے دوبارہ کسی چیز کو کرنا، پلٹانا، اور این باودال اور پلٹنا پلٹانا، تو یعیدوکم پلٹا دیں گے تم کو، فی ملتہم ان کی ملت میں، ولن اور ہرگز تفلحو فلا ہرگز نہ تم فلا پاؤ گے، اذن ابدا اس وقت کبھی بھی، یعنی پھر کیا ہوگا کہ تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اور یہاں پتہ چل رہا ہے کہ کیا حالات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اپنے گھر بار، اپنے خاندان، اپنی بستی کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے، پہاڑوں میں جانے کا انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ کیا وجہ تھی نا، کہ اہل شہر انہیں کوئی چوائس ہی نہیں دے رہے تھے کہ یا تو شرک اختیار کرے یا موت کی سزا کے لیے تیار ہو جائے، اور بھی موت کی سزا بھی کیسے رجم کرنے کے لیے، تو لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک تیسرا راستہ اختیار کیا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیسی انہیں اتنی بڑی نشانی بنا دیا، اور اپنی کتاب میں ذکر کر کے اس کو ان کو ان اصحاب کو نزول وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی اور بعد کے آنے والوں کے لیے بھی ایک نشانی بنایا، اور ہجرت کا راستہ اس کے ذریعے سے دکھا دیا نا کہ یہ بھی ایک راستہ ہے، اس طرح انسان بچا لے، یا فتنے سے بھی بچا دے اور اپنی جان بھی بچا دے، تو ہجرت کر لے۔ تو بہترین طریقہ جیسے سکھا دیا گیا کہ اگر کسی جگہ اللہ کی بندگی پر قائم رہنے میں جان کا خطرہ ہی لاحق ہو جائے تو بہترین راستہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بھی اپنی جان کو بھی بچانے کے لیے انسان ہجرت کر جائے۔ اب ہجرت کرنے والوں کے لیے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی جو بشارتیں آتی ہیں وہ ہم جانتے بھی ہیں، حالانکہ دنیاوی لحاظ سے تو انسان اسے کیسی اپنی محرومی سمجھ سکتے ہیں نا، ہر چیز سے محروم ہو رہا ہے، دنیا چھوڑ رہا ہے، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ واپس لے گئے تمہیں، اور یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، کہ تم ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے کبھی بھی، یعنی دنیا میں اگر دنیا کے خاطر، دنیا بچانے کے لیے، اپنی دنیا نہیں چھوڑنے کے لیے، دنیا کے فائدوں کو نہیں چھوڑنے کے لیے اگر انسان کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جائے، تو انسان اپنے دین کا سودا کر لے، اپنے ایمان کا سودا کر لے، تو کیا ہے وہ سب سے بڑا خسارہ ہے، وہ اپنا سب سے بڑا نقصان ہے جو انسان اٹھا سکتا ہے نا، دنیا ہے آگے اور نہ آخرت کا تو پھر ہے ہی ہے نقصان، کتنا بڑا وہ نقصان اس سے اٹھا سکتے ہیں نا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح آثرنا مطلع کیا ہم نے علیہم ان پر، لیعلموا تاکہ وہ جان لے، انا یہ کہ وعد اللہ حق، وعدہ اللہ کا سچا ہے، وان الساعۃ، اور یہ کہ الساعۃ کس کو کہا جا رہا ہے، گھڑی، قیامت کی گھڑی، لا ریب فیہا نہیں کچھ شک اس میں، اذ جب یتنازعون، تنازع اردو میں بھی کہتے ہیں نا جھگڑنے کو، جھگڑا ہونے کو، آپس میں بحث جھگڑا ہو رہا ہو، اذ یتنازعون جب وہ جھگڑتے تھے، بینہم آپس میں اپنے درمیان، امرہم اپنی بات پر، اس ایک امر پر، فقالوا بس کہا انہوں نے، ابنو یعنی تعمیر کر دو، بنا دو، علیہم ان پر، بنیانا ایک عمارت، ربہم ان کا رب، عالم زیادہ جانتا ہے، بہم ان سے، قال الذین کہا ان لوگوں نے جو غلبوا جو غالب تھے، علی امرہم اپنے کام میں، اپنے امور میں، لنتخذن ضرور ہم بنائیں گے، ضرور ہم اختیار کریں گے، علیہم ان پر، مسجدہ ایک مسجد ہم بنائیں گے، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں نا۔ اب یہاں سمجھ میں آتا ہے، اب یہاں وہ بات کہی نہیں گئی، لیکن جو روایات سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے، 3 سال بعد اب حالات بالکل ہی کچھ سے کچھ ہو چکے ہیں۔ جب شخص کھانا خریدنے گیا ہے تو وہ جو بت پرست روم تھا وہ بہت عرصے سے عیسائی ہو چکے تھے نا، وہ اب اسی مذہب پہ، جو ان لوگوں کا مذہب تھا وہ اسی مذہب پر تھے۔ اس بارے میں بھی ویسے تھوڑا سا
اختلاف ہے، ظاہر ہے بہت صحیح بات نہیں پتا کہ وہ یہودی تھے کہ عیسائی تھے، کون زیادہ لوگوں نے سمجھا کہ وہ عیسائیوں کی بات ہے جو روایات آتی ہے. تو وہ اب پورا شہر بھی توحید پرست بن چکا ہے، عیسائی بن چکا ہے، تو شرک کا خاتمہ ہو چکا ہے. تو اب وہاں پہ اور اس وقت کا یہ بھی آتا ہے کہ بحث تھوڑی چل رہی تھی، جو وہی سریانی روایت جس سے اکثر ہمارے مفسرین نے، قرآن کے مفسرین اس واقعے کی تشریح کرتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں وہاں پہ قیامت اور آخرت کے مسئلے پہ بہت زور شور کی بحث چھڑی ہوئی تھی. عیسائیوں کے ظاہر بنیادی عقیدہ ان کا آخرت کا اس میں ہے، لیکن وہ جو رومیوں کے، یونانی جو فلسفوں کے اثرات بھی باقی تھے نا، تو بہت سے لوگ آخرت کا انکار کر رہے تھے یا اس کے ہونے میں شک کر رہے تھے. ایسے بھی تھے ان میں ایسے لوگ جو آخرت کے بارے میں ان کے مختلف رائے تھی نا، جیسے دوبارہ جب اٹھیں گے تو روح کے ساتھ، یعنی جسم کے ساتھ روح اٹھے گی یا صرف روح اٹھے گی، جسم نہیں ہوگا، اس طرح کی باتیں تھی نا. تو اس طرح کے بہت سے مباحثے چل رہے تھے. انہیں تنازعوں کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے. وقت ذالی کا یہاں پہ بھی اسی طرح جس طرح ہم پچھلے آیت میں سمجھ رہے تھے نا، اور اسی طرح وہی اللہ کے معجزے سے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اب کہاں ایک طرف تو وہ لوگ اتنے محتاط تھے، بہت ہی اپنے ساتھی کو ہدایت کر رہے ہیں، اتنے احتیاط سے جاؤ، اتنا خیال رکھو، ادھر آس پاس دیکھتے رہو، کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی. اللہ تعالیٰ کو سب ان کے حال سے سب کو آگاہ کرنا تھا. تو وہی ہو گیا. اسی طرح کیا ہوا، آثرنا کا جو لفظ ہے این سے رے سے، اثرا یا اثرو کے ویسے مانے پھسلنا، گر پڑنا بھی ہوتے ہیں. اسی سے بغیر ارادے کے کسی چیز کے مطلع ہو جانا، پتہ چل جانا، اچانک سے کوئی خبر مل جائے نا، اچانک سے سامنے کوئی چیز آ جائے، بات پتہ چل جائے، تو اس کے لیے بھی لفظ ہوتا. تو یہاں ہے آسنا، ہم نے کیا، ہم نے مطلع کیا، ہم نے بتا دیا، لوگوں کے سامنے بات آ گئی علیہم ان پر، یعنی ان اصحاب کہف سے آگاہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور کس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو آگاہ کرنا کیوں ہوا؟ لِيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. تو اس سے اشارہ مل رہا ہے، جو پرانی روایتوں سے پتہ چلتا ہے، اس کی تصدیق ہی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ثابت کرنی تھی. کیسی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں نا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا کس طرح سے وہ کام کر رہی ہوتی ہے نا. پچھلی کلاس میں اسی سورہ کہف سمجھتے ہوئے ہم یاد کر رہے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اور بھی کتنی صدیوں پہلے وہ غار کی تشکیل کچھ اس طرح سے دی ہوگی نا، کدھر اس کا منہ کھلے، کدھر ایسی جگہ سے ہو جہاں سے سورج اندر نہ جائے، اور وہ سارے انتظامات اللہ نے اتنی پہلے کیے تھے. اور اس سے اللہ کو اس وقت اصحاب کہف کو بچانا تھا سنسار ہونے سے. اللہ کی پناہ میں جس طرح سے وہ آئے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے شہر کو چھوڑا ہے، اللہ نے انہیں اپنے دامن رحمت میں لے لیا، انہیں تھپک کے اطمینان سے سلا دیا، اور اٹھتے بھی عین اس وقت ہیں. ظاہر صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو اندازہ رکھنے والا ہے نا، وہی بالکل صحیح ہر کام اس کے یقدرو جگہ جگہ آتا ہے نا، اللہ ہی ہے جو پورا اندازے کرنے والا. اس اندازے سے اس وقت اٹھایا گیا جب لوگوں میں آخرت پر بحث چلی ہوئی ہے. تو بندوں کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کیسے انتظامات دنیا میں کیے ہوئے ہیں نا، کہ اس وقت سوچے کوئی رسول نہیں ہے اس بستی میں، انہیں اللہ کی بات اس طرح سے بتائے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے سامنے اتنا بڑا معجزہ آ جاتا ہے. کتنا کھلا معجزہ تھا کہ جب وہ دیکھ لے انہیں تو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے وہ اٹھے، پورے جسم کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، پوری یادداشت ہے، سب کچھ انہیں پتہ ہے. بس یہ سمجھ رہے کہ کل ہم گئے تھے سونے کے لیے، یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی صدیوں پہلے گئے تھے، مگر بالکل اسی طرح اٹھے. بالکل اسی طرح قیامت کے دن انسان اٹھائے جائیں گے نا. ایک اور بھی شخص کا جو تذکرہ آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ وہ 100 سال تک سوتا پڑا رہا، ایک بستی سے گزر رہا ہے، اور اس کو کھنڈرات دیکھ کر سوچتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سلا دیا 100 سال کے لیے. مفسرین کا خیال ہے کہ وہ نام بھی لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت عزیر تھے، واللہ عالم.
تو وہ بھی اٹھتے ہیں جب تو بالکل اسی طرح، جب پوچھا جائے تو یہی کہتے ہیں میں تھوڑا سا حصہ دن کا سویا ہوں گا، یہ انہیں پتا نہیں پتا کہ 100 سال سے اٹھے نا۔ اللہ نے انہیں نشانیاں دکھائی، وہ گدھے کا پنجر دکھا دیا، تو سب کچھ دکھایا، اس کو زندہ کر کے دکھایا، تو سب انہیں سامنے آ گئی بات ان کے بھی نا۔ بالکل اسی طرح قیامت کے دن بھی جب انسان اٹھیں گے اسی طرح پوری روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ، یادداشت کے ساتھ، دنیا کی ساری یادداشت کے ساتھ ہے، سب کچھ پتا ہے، اور اسی جسم کے ساتھ انگلیوں کے پور پور تک اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہے۔ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جب اٹھیں گے تو بالکل یہی لگے گا کہ شاید ہم تھوڑی سی دیر، یوم و بعد یوم، ایک دن یا دن کا تھوڑا حصہ ہم بس سوئے ہوں گے۔ بہت اچھا حساب لگانے والا سوچے گا کچھ پہر ہم سوئے، ایک پہر سوئے، پہر کا کچھ حصہ ہم سوئے۔ تو بالکل ایسی بڑی قیامت کی نشانی کہ دیکھو کیسے تم اس پہ شبہ کر سکتے ہو، کیسے اسے ناممکن سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن نہیں دوبارہ جسم کیسے ملے گا، اٹھے بھی تو روح ہوگی، صرف روح، یہ کچھ لوگ سمجھتے نا خواب کی طرح کی ہوگی، تو وہ دنیا جیسے خواب میں انسان دیکھتا ہے اس طرح جنت دوزخ میں ہو، نعوذ باللہ۔ لیکن قرآن صاف صاف بتا دیتا ہے، معجزے دکھائے گئے کہ کس طرح انسان اسی طرح اٹھ جائے گا جس طرح وہ لوگ اٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں پہ اس وقت کھڑا کر دیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ نے جو آخرت کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق ہے، اسی طرح ہونے والی ہے آخرت۔ جنت کے بھی وعدے ہیں، دوزخ کے بھی وعدے، وہ حق ہے، اسی طرح پورے ہی ہونے والے ہیں۔ اور وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، انسان سمجھ جائے، پتہ چل جائے وہ الساعت و قیامت، بالکل کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں شک کی بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، کہ وہ جب جھگڑ رہے تھے اپنی بات پر۔ اب یہ تنازع کون سے تنازع کی طرف ذکر ہے، تو کئی چیزیں سمجھی گئی کہ جو جھگڑا ایک تو وہی کہ کتنی مدت سو کر اٹھے، اس پہ بات چیت چل رہی ہو کہ نہیں اتنی مدت سوئے اور کیا کچھ ہوا، یہ بھی سمجھا گیا۔ ایک بات جو ابھی آگے جیسے آ رہی ہے کہ کس طرح اس بات پہ تنازع ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ، اب وہ روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اب فوراً ہی ہوا ہو یا جب بھی ہوا ہو، تو اس کے بعد اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کے دیوار چن دی جائے، پھر عمارت بنائی جائے، کیا کیا جائے، اس کا وہ تنازع ہو رہا ہے۔ یا اسی تنازع کی طرف ذکر ہو سکتا ہے جو آخرت کے بارے میں چل رہا تھا، وہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب وہی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ کیسے اٹھیں گے، روح اٹھے گی یا جسم بھی اٹھے گا، اس وقت پھر جو ہے اب یہ بات ہو رہی ہے ان کی کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو فقالوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پہ دیوار بنا دو، عمارت بنا دو۔ ربهم عالم بہم، ان کا پروردگار ہی ان سے واقف ہے، اللہ جانتا ہے کیا ان کا اللہ کے پاس مقام ہے ان اصحاب کا، کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرنے والا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، عمارت بس بنا دی جائے کوئی۔ اور قال الذین غلبوا، اور جو لوگ ان پہ غلبہ رکھتے تھے، یعنی جن کی بات زیادہ چلتی تھی، اب کوئی بھی ہو اس وقت کے، وہ مذہبی رہنما ہو یا سیاسی رہنما ہو، جن کی بات چلتی تھی، انہوں نے کیا کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ، تو ضرور ہم اس پر مسجد بنائیں گے۔ اب مسجد بنائیں گے کہ جو بات وہ کرتے ہیں، پہلی بات ہے کہ کوئی عمارت بنا دے، یادگار عمارت بنائے، دوسروں نے کہا مسجد بنائے، تو اس کو دو طرح سے لوگوں نے لیا کہ ایک تو یہ بھی سمجھا کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، جو قال الذین غلبوا آ رہا ہے نا، وہ اصل میں توحید پرست لوگ تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا بیکار عمارت صرف ان کے لیے، ان کے نام کی بنانے کے بجائے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنانا چاہیے، مسجد بنانی چاہیے، یہ سمجھا۔ کسی نے سمجھا کہ وہ جو غالب لوگ تھے، وہ انہوں نے ان کی قبر کو عبادت گاہ بنانے کے لیے اس وقت مسجد بنا دی، واللہ علم۔ لیکن یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ احادیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے نا، قبروں پہ مسجد بنانے کی، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی، وہ بھی ہمیں یاد ہی کر لینا چاہیے۔ کچھ احادیث اس میں احمد، ترمذی، ابو داؤد کئی مجموعوں میں آتی ہے، جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔ مسلم کی حدیث ہے کہ خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کے قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے،
میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ صاف کہا کہ میں منع کرتا ہوں، عبادت کا نہیں بنا لینا وہ قبر کو. اور ایک اور حدیث بھی انہی سارے مجموعوں میں آئی، احمد، بخاری، مسلم، نسائی میں آتی ہے. وہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. کہ انبیاء ظاہر اللہ کے سب سے نیک بندے ہیں، وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے اور ان کے پیرو آگے بڑھ کے ان کے قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں، تو ان پر لعنت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے بڑی بات ہے سوچنے کی، سمجھنے کی. اور انہی مجموعوں میں ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے. یہ قیامت کے روز بدترین مخلوق ہوں گے. کتنے اس میں بھی کیسی بڑی تنبیہ ہے نا کہ وہ بدترین مخلوق ہوں گے جو قبروں کو عبادت گاہ بنا لے. وہاں پہ اگر انہوں نے اس قبر کو عبادت گاہ بنانے کے لیے وہ مسجد بنائی تو ظاہر ہے ان کا یہ فعل کچھ لوگوں کا ہے نا، یہ ہمیں پتہ نہیں اس کے قوم کے اس بستی کے وہ لوگ کس طرح کے تھے نا، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. مسجدوں کو قبروں کو مسجد نہیں بنانا چاہیے، قبروں کو عبادت گاہ نہیں بنانا چاہیے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس مسجد انہوں نے بنائی اللہ کی عبادت کے لیے. واللہ اعلم. ہم یہی اپنی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے اس کے بارے میں پھر بات چل رہی ہے کہ واقعہ یہاں پہ ویسا ختم بھی ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.